बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज़ आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पे एतराज़ उठाया गया है। अब ये एतराज़ भी उठा है, लेकिन इसी के पैरेलल जस्टिस याहिया अफरीदी अपने मौक़िफ़ पे, अपनी बात पे डट गए हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ है। जुडिशल कमीशन के इजलास पर भी हम बात करेंगे कि इस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, कैसे जो आईनी बेंचेस के जजेस हैं नॉमिनेट किए गए हैं, फार्मूला क्या था और वोटिंग कैसे हुई है। तो पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच। उनको शामिल करेंगे, उनको वेलकम करेंगे। तैयब बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अपने पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो जुडिशल कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी बताएं और फिर अपने देखने वाले नाजरीन को ये भी बताएंगे कि जस्टिस याहिया अफरीदी पे एतराज़ क्या हुआ है और जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैसे अपनी बात पे डट गए हैं। जुडिशल कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी। देखें, आज जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उसका मेन एजेंडा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का क़याम था और फिर सेक्रेटेरिएट वगैरह और रूल्स की जो थी। तो इसमें जो है वो 12 अरकान शामिल थे। अगरचे जो कंपोजिशन है उसमें 13 का कहा गया था, तो 13वां को नामजद किया जाना था आज ही। और मतलब इसमें हुकूमत की जानिब से अगर देखें तो वज़ीर कानून थे, अटारनी जनरल हुकूमत को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे और इसके साथ साथ जो हैं वो फ़रूक चनैक, शेख आफ्ताब अहमद और एक ख़तून रुकन है अक़लियत से, क्या नाम है रोशन उनका? खुर्शीद बरोचा। हाँ, खुर्शीद बरोचा, ये थी। और अपोजिशन की जानिब से उमर अयूब और शिबली फराज थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा अख्तर हुसैन और यूं बाकी चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जो दो सीनियर जज हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह। तो ये अमीनुद्दीन 12, खान साहब। हाँ, ये 12 का मतलब है पैनल जो है वो ये बन रहा था। तो इसमें जो है अंदरूनी कहानी अगर मैं आपको बताऊं कि अपोजिशन ने सबसे पहले तो कोरम का सवाल उठा दिया। अच्छा, हाँ, कोरम का सवाल भी उठाया गया। कोरम का सवाल उठाया। उमर अयूब ने जो है वो कोरम का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जी इसका कोरम पूरा नहीं है। तो भाई वो कौन सा कोरम पूरा नहीं है? जी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह नहीं है, हाँ। 13 रुकनी है, तो ये 12 क्यों बैठा हुआ है? तो उसमें उन्होंने कहा कि ये बैठा ही इसी वजह से है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह की तैनाती या उसकी नामजदगी जो है वो अमल में लाई जाए। तो यूँ उनका जो कोरम का वो था मौक़िफ़ या जो उन्होंने पॉइंट उठाया उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि वो बेतुका था, यानी बेवजह तैयब था। बलोच साहब, ये जो पिछले चंद रोज से प्रोपोगंडा किया जा रहा था कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सरबराह हुकूमत ने लगाया नहीं, आईनी तरमीम में एक बड़ा सुकम, एक बड़ी गलती हुकूमत ने छोड़ दी है, तो लिहाजा ये इजलास हो नहीं सकता। उसी प्रोपेगंडे को बाय करके पीटीआई के लोग आए और कह रहे थे कि आपने जो है कोरम पहले पूरा करना है, फिर आप जुडिशल कमीशन का इजलास करें। अब ये हमारे तैयब बलोच साहब आपके साथ डिबेट का आगाज हो गया। पॉडकास्ट बिल्कुल, में आपकी और मेरी डिबेट का आगाज हो गया कि बिल्कुल, ये हमारे कानून साज हैं, जी, ये कानून बनाने वाले हैं, ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अब ये एतराज़ उठाने से पहले आइन का आर्टिकल 191 पढ़ लेते। सही है, उसमें वाज़े तौर पे लिखा गया है, आइन का आर्टिकल 191 इस बात की इजाज़त देता है कि पहला जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो 12 अरकान पे मुश्तमिल होगा बिल्कुल, और 13वां जो रुकन है वो उस इजलास में जुडिशल कमीशन के अरकान 13वें रुकन को मुंतखब करेंगे बिल्कुल। या उसका नाम सामने आएगा। अब अजीब बात है, आपको कैसा लगा जब ये एतराज़ कोरम का उठाया गया? अच्छा, ये मतलब है कि मैंने जब ये कोशिश की जुडिशल कमीशन के बाद कि अंदर हुआ क्या, तो वो ये फिर मुझे पता चला और उमर अयूब और शिबली फराज के पास रिटर्न चीज़ें लेके आए थे, उन्होंने वही पढ़ी हैं। मैं अगर आपको बता दूं कि उनका जो था कि उमर अयूब ने लिखा हुआ मौक़िफ़ पढ़ा जिससे शिबली फराज ने इत्तफ़ाक़ किया। इस बॉडी का कोरम ही पूरा नहीं क्योंकि एनी कोर्ट का सरबराह मौजूद नहीं। इस कमीशन या बॉडी के 13 मेंबर हैं। तमाम मेंबर होंगे तो ही इजलास बुलाया जा सकता है। एनी बेंच में चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जज मेंबर होने चाहिए, ये उनका मौक़िफ़ था। और ये कि उमर अयूब खान और शिबली फराज ने कमीशन रूल्स बनाए जाने पर मौक़िफ़ अपना सामने रखा। पहले इसका कमीशन के रूल्स हों तो ही इजलास जो है उसका एजेंडा या उस पर आगे बढ़ सकता है, चूँकि रूल्स नहीं है तो इजलास जो है वो नहीं हो सकता। तो ये उनका जो अपोजिशन थी उनका मौक़िफ़ था। मकसद ये था कि कार्रवाई आगे ना बढ़े। कार्रवाई आगे ना बढ़े और ये कार्रवाई मुस्तरद हुई और उसमें फिर चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी का मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए भी मेरी तजवीज़ ये है कि जो सीनियर जज हैं वो जो है उसके लिए मुकर्रर किया जाए और फिर अपोजिशन ने
عمر ایوب نے، شبلی فراز نے ہی اس کو اون کیا، اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو 4 سینئر جج ہیں یا جو سینئر ججز ہیں ان پر مشتمل چیف جسٹس سے شروع کریں، ہاں پک اینڈ چوز نہ کیا جائے، اور وہ سینیارٹی باعث وہی کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ تاہم حکومت کی جانب سے یہ تجویز دی گئی کہ جسٹس امین الدین خان کا نام پیش کیا گیا۔ اب ایک طرف سینیارٹی تھی اور یہ موقف تھا، اور دوسری سائڈ پہ جسٹس امین الدین خان کا نام آیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ممبران ہیں ان میں ووٹنگ کرا لی جائے۔ پھر جب ووٹنگ کا عمل ہوا تو اس میں 7 جو ہے ووٹوں سے جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ کمیشن کے سربراہ مقرر ہو گئے۔ جب پھر کمیشن کے سربراہ مقرر ہو گئے اور اکثریت کے ساتھ ہو گئے، تو پھر ان کے پاس جواز نہیں تھا، 5 جو ہے وہ انہوں نے اختلاف کیا، 7 کی اکثریت ہو گئی۔ تو پھر جب سربراہ مقرر ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم چونکہ بیٹھے ہیں تو ہمیں کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی تشکیل دے دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل بینچ کے فرداً ایک نام پہ جو ہے وہ کیا گیا اور اس پہ ووٹنگ کرائی گئی، اور یوں پھر آپ نے دیکھا کہ جسٹس امین الدین خان سربراہ بن گئے، جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ اس کی رکن ہے، پنجاب سے دوسری رکن آ پنجاب گئی، سے دوسری رکن آ گئی۔ بلوچستان سے اگر ہم بات کریں جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس نعیم افغان آ گئے، سندھ سے ہم بات کریں تو جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی آ گئے، اور خیبر پختونخوا سے جسٹس مسرت ہلالی۔ وہاں سے دو کیوں نہیں ہوئے؟ ہر صوبے سے 2 ہو رہے تھے، کے پی کے سے 2 کیوں چونکہ نہیں؟ طاق میں رکھنا تھا اس معاملے کو، اور یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر صوبے کی برابر یا نمائندگی ہو، اور یہ جو کہا جا رہا تھا جی وفاق کی بھی نمائندگی ہو، تو وہ پھر میں لاگو تو انہوں نے شامل ہی نہیں کیا، کنسیڈر ہی نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا تھا، تو یہ اس حوالے سے انہوں نے 7 رکنی بینچ جو ہے وہ آج فارمولیٹ ہو گیا 26ویں عینی ترمیم کے تحت۔ جتنا بھی پراپیگنڈا کیا گیا، جو کچھ بھی کیا گیا، آج ان کو جو ہے وہ سب کی ہوئی، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے بہترین کوشش کی کہ یہ بینچ تشکیل نہ ہو پائے، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اچھا، میرے پاس جو کچھ کہانی ہے وہ تھوڑی سی الگ ہے، جی وہ یہ ہے کہ کے پی کے سے ایک اور رکن منتخب ہونا تھا، لیکن مسرت ہلالی صاحبہ کے علاوہ کے پی کے سے کوئی اور رکن تھا نہیں جن کو منتخب کیا جاتا، کیونکہ 4 صوبوں سے 2 منتخب ہونے تھے۔ اب یہ ہوگا کہ جب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سپریم کورٹ میں ججز اپوائنٹ ہوں گے نا، تو کے پی کے سے جو جج آئے گا وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کا رکن بن جائے گا برابر نمائندگی کے لیے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ تمام صوبوں سے برابر نمائندگی ہوگی جو ججز کانسٹیٹیوشنل بینچز کے لیے نامینیٹ کیے جائیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے جو مجھے پتہ چلی، ظاہر سی بات ہے کہ پوری کہانی تو ایک کو پتہ نہیں چلتی، آپ نے کسی اور سے پوچھا، میں نے کسی اور سے پوچھا، مجھے یہ پتہ چلا کہ ڈائریکٹلی یہ امین الدین خان صاحب پہ کیسے آئے۔ اوپر تو 3 جج اور بھی موجود تھے، بالکل، یحییٰ فریدی صاحب تھے، منصور علی شاہ صاحب تھے، منیب اختر صاحب تھے، یہ 3 نام کراس کیسے ہوئے؟ تو مجھے یہ پتہ چلا اپنے ذرائع سے کہ کمیشن کے اجلاس میں تینوں جج صاحبان سے یہ کہا گیا کہ آپ تو آئینی جو بینچ ہے اس کے ججز کے لیے آپ نامینیٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک پرپوزل ججز کی طرف سے آیا تھا کہ تمام سپریم کورٹ کے ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچز کے لیے نامینیٹ کر دیں۔ اس پہ پھر آگے سے جواب یہ دیا گیا کہ آپ تینوں سینئر ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے، آپ نہیں آ سکتے کانسٹیٹیوشنل بینچز میں۔ تو سوال پوچھا گیا کیوں نہیں آ سکتے؟ اس کا جواب یہ آیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں آئی ہیں نا، وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز نے سننی ہیں، جو ججز نامینیٹ ہونے ہیں انہوں نے سننی ہیں۔ تو یہ جو آپ سینئر جج ہیں، آپ یا تو بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے، یا پھر آپ افیکٹری ہیں، تو آپ جج آف آن اٹس اون کاز نہیں ہو سکتے، یعنی اپنے ہی کیس کے آپ جج نہیں ہو سکتے۔ یعنی مثال کے طور پہ اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے، اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ میں یحییٰ فریدی صاحب آ جاتے اور وہ اس بینچ میں بیٹھے ہوتے جس نے 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ سننا تھا، تو اس پہ پہلا اعتراض غالباً پی ٹی آئی نے اٹھانا تھا کہ آپ تو اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس بنے ہیں، آپ تو یہ کیس نہیں سن سکتے، ان کو ریکیوز کرنا پڑ جاتا۔ اسی طریقے سے اگر منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب کے نام کانسٹیٹیوشنل بینچز کے لیے آتے، ججز کے لیے آتے، تو وہ اگر کسی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھے ہوتے، ان پہ پھر کسی اور نے اعتراض اٹھانا تھا، حکومت اعتراض اٹھا دیتی یا کوئی اور اعتراض اٹھا دیتا جو آئینی ترمیم کا وہاں پہ دفاع کرتا کہ جناب منصور علی شاہ صاحب، جناب منیب اختر صاحب، آپ تو اس آئینی ترمیم کے متاثرین ہیں، تو آپ کا تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ کیسے اس بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ تو جب یہ بات کی گئی آگے سے، تو اس کے بعد پھر تینوں ججز کے نام سائڈ پہ ہو گئے، اور پھر امین الدین خان صاحب کا چوتھے جج کے نام پر کیونکہ آغاز ہو رہا تھا، ان 3 ججز کے بعد چوتھے نمبر پہ سینیارٹی پہ امین الدین خان صاحب تھے، تو تب ان سے کانسٹیٹیوشنل بینچز کی نامینیشن کا آغاز کیا گیا۔ تو جب پہلی نامینیشن ہو گئی
امین الدین خان صاحب کی سینئر تھے تو آٹومیٹکلی وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے سربراہ بھی بن گئے. اب آ جاتے ہیں طیب بلوچ صاحب کہ یہ جو اعتراض تو والی بات تو ہم نے کر لی اپنے بلاگ میں, جو ہم نے ڈسکشن کیا کہ اس میں یحییٰ افریدی صاحب پہ یہ اعتراض آیا کہ آپ کانسٹیٹیوشن بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے, لیکن یحییٰ افریدی صاحب ڈٹ بھی گئے, لیکن ڈٹے جوڈیشل کمیشن میں نہیں. صحیح ہے. یحییٰ افریدی صاحب ڈٹے ہیں جو 2 ججز نے الگ سے کمیٹی کا اجلاس بلا لیا کہ آپ فل کورٹ بنا دیں, اور فل کورٹ پوری سپریم کورٹ ججز بیٹھیں اور 16ویں 26ویں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں اس پہ سماعت کریں. تو یہ ججز کیسے بیٹھ گئے؟ یہ تو وہ ابھی جو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ تو خود افیکٹ ہی ہیں, یہ خود بیٹھ کے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کا کیسا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فل کورٹ بنائیں, 4 نومبر کی کاز لسٹ جاری کریں. تو اس پہ پھر یحییٰ افریدی صاحب تو ڈٹ گئے تھے نا, انہوں نے تو پھر کاز لسٹ جاری نہیں کروائی. اب تو اس کمیٹی کی کمپوزیشن بھی چینج ہو چکی ہے, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل, سب سے پہلی بات تو یہ اور ایک نہیں, طیب بلوچ صاحب معافی کے ساتھ 2 مرتبہ ڈٹے ہیں. ایک تو تب ڈٹے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جب کہا گیا کہ کمیٹی کا اجلاس بلائیں, دوسرا تب ڈٹے جب اپنی کمیٹی کا اجلاس انہوں نے بلا کے 2 ججز نے کاز لسٹ جاری کرنے کا کہا کہ فل کورٹ بیٹھ کے 4 نومبر کو سنے گا. 2 مرتبہ ڈٹے. بالکل. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا بیسیکلی, دیکھیں یہ وہ جج ہیں کہ جب جسٹس اپنا سابق چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جوڈیشل ججز کمیٹی کا اجلاس بلاتے تھے, اس میں یہ شامل نہیں ہوتے تھے. آپ کے سامنے ہے, مجبوراً انہوں نے باقی چیزیں پھر امین الدین خان کو شامل کیا, اور وہ 2 کا بھی مطلب کمیٹی تھی, 2 پہ بھی تھی, وہ چیزیں بناتی رہی. منصور علی شاہ کا یہ ضد تھا کہ مجھے میرا منیب واپس کیا جائے. آپ کے سامنے ہے. اچھا, اس ٹائم جاتے نہیں تھے, اب چیف جسٹس کو بائی پاس کر کے بیٹھ گئے, خود ہی اپنا اجلاس بلا لیا. یہ بڑی حیرت زدہ ہے, مطلب میں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. ہوا کیا ہے کہ اس میں دیکھیں, یہ بات تو ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ ان 3 ججز کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے, یہ 26ویں آئینی ترمیم والی درخواستوں میں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ ان کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا یہ تھا کہ جسٹس جب منیب کو شامل کیا گیا کمیٹی کے اندر, آپ کو یاد ہے کہ پہلے یہ کمیٹی میں شامل نہیں تھے, آرڈیننس کے تحت قاضی صاحب نے ان کو سائڈ پہ کر دیا تھا. تو ایک دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یحییٰ خان افریدی ہے تو انہوں نے کہا کہ یار گڈ ول انہوں نے دیا کہ یار ان کو شامل کر دینا چاہیے. اور اس میں بھی مجھے پتہ ہے کہ یحییٰ خان افریدی کو کس نے قائل کیا ایسا کرنے پہ, اور اگر آپ کس نے قائل کیا مجھ سے پوچھیں تو جو مجھے نظر آ رہا ہے جوڈیشل سائٹ پہ کوئی شخص ہے, بے شک آپ نام لینا چاہیں, لیکن جوڈیشل سائٹس پہ ہے یا نان جوڈیشل سائٹ پہ؟ جوڈیشل سائٹ پہ ہے, ان کے قریبی عزیز دوست ہیں, عزیز تو نہیں کہوں گا, ان کے قریبی دوست ہیں. اچھا. اور انہوں نے ایون کہ جب جیسے یحییٰ خان افریدی چیف جسٹس کا حلف لینا تھا, ایک رات پہلے انہوں نے ایک ڈنر کہیں پہ اپنے دوستوں کو, جو ان کے باہر کے دوست ہیں, جو ان کے کلاس فیلوز ہیں یا ان کے ساتھ جو ہے باقی ان کو انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا. تو اس میں صرف ایک جج محترم سپریم کورٹ کے تھے, تو انہوں نے ہی ان کو قائل کیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی قاضی صاحب چلے گئے ہیں تو ہمیں چیزوں کو بڑے ایک فیتھ اس کے ساتھ یونائٹ کر کے لے کے چلنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ منیب بھی آ جائیں گے, فلاں بھی آ جائیں گے, آپ کی اوتھ ٹیکنگ میں بھی آ جائیں گے, یہ میں گارنٹی دیتا ہوں, لیکن آپ یہ کام کر دیں. اچھا, مطلب یہ چیز اس لیے کی گئی کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, یونٹی آ جائے. تو پھر یونٹی آئی. اچھا, پھر یونٹی آئی, پھر اب یہ تو خطوط آ گئے. یہ تو چیف جسٹس کو دیکھنا ہے نا کہ بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے شامل کیا کسی دوست کے کہنے پہ بھی, انہوں نے ان کو عزت دی, احترام دیا, لاج رکھی, شامل ہو گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, جب شامل ہو گئے تو منصور علی شاہ صاحب یہاں پہ نہیں تھے, منیب صاحب گئے چیف جسٹس کے پاس, شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بڑا میرا نوٹیفیکیشن کر دیا, میں کمیٹی میں آ گیا. وہاں پہ بھی یہ بات کی گئی, یہ جو انہوں نے کمیٹی میں جو کچھ کیا وہاں پہ بات ہوئی. یہ آپ کی انسائٹ انفارمیشن انہوں نے کہا ان کو اپنا جو ہے چیف جسٹس کو کہ دیکھیں جی وہ 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف متعدد درخواستیں دائر ہوئی ہیں, اور اس ٹائم کور ایشو وہی ہے, پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے, بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے. تو ہمیں 26 ترمیم پہ جو ہے آپ نے مجھے کمیٹی میں شامل کر دیا, منصور علی شاہ صاحب بھی آ جائیں گے ورنہ ان سے ہم رائے لے لیتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ فل کورٹ بینچ بنانا چاہیے اور ان مقدمات ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں. چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں ابھی معاملہ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا, کانسٹیٹیوشنل بینچ تشکیل دیتے ہیں, پھر ہم اس معاملے کو دیکھ لیں گے کہ 26 ترمیم کا کیا کرنا ہے. ہمارے پاس ہوگا, کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس ہوگا, جو بھی ہوگا. تو ابھی اٹموسٹ جو میری پریفرنس ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا قیام. تو یہاں پہ وہ مایوس ہو کے آ گئے. اب یہاں سے وہ مایوس ہو کے آ گئے. یہ بڑی انسائٹ انفارمیشن دے رہے ہیں آپ. یہاں پہ وہ مایوس ہو کے آ گئے, اور پھر جو ہی منصور علی شاہ صاحب عمرے سے واپس آئے تو میرے خیال میں وہ پہنچے یہاں پہ سپریم کورٹ میں,
منیب صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی, منیب صاحب نے ان کو بتایا کہ یہ کچھ ہوا. اچھا, تو انہوں نے کہا چلو دیکھیں یار ٹائم کتنا دے رہے ہیں چیف جسٹس کو, ارجنسی کال کر رہے ہیں, ارجنسی میں میٹنگ بلا رہے ہیں, اور چیف جسٹس کو اسی ٹائم لیٹر بھی لکھ رہے ہیں, اور ود ان ہاف این آور 2 آور 3 آور یعنی چند گھنٹوں میں بھئی اب چیف جسٹس نہیں آ رہا, تو انہوں نے پھر جسٹس منیب اختر کے چیمبر میں بیٹھ کے ہی, ٹھیک ہے, وہ اپنی کمیٹی بنا لی, کمیٹی وہ کر دی, مطلب ہے اس میں یہ سارا 26ویں یعنی ترمیم کو بھی فکس کر دیا, فل کورٹ بھی بنا دیا, بینچ کی بھی تشکیل دے دی, اور یہ سارا کچھ کر کے آپ کو پتہ ہے کمیٹی میں سیکرٹری کا فرائض سر انجام دیتا ہے رجسٹرار, تو رجسٹرار کو بھی کہا کہ آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ پبلک کریں, اور نوٹس یہ وہ سارا کچھ ویب سائٹ پہ بھی اویزاں کریں. اب رجسٹرار آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب نے کتنی دفعہ رجسٹرار سے طلبی کی کہ ڈیو پروسیجر جو ہوتا ہے وہ فلفل نہیں ہو رہا تھا, کہ 2-3 دفعہ انہوں نے لیٹر لکھی اور طلبی. اب رجسٹرار کے مائنڈ میں یہ چیز تو تھی کہ یار یہ ڈیو پروسیس تو ہو نہیں رہا, تو انہوں نے جو ہے وہ یحییٰ خان افریدی کے مائنڈ میں لے کے آئے, ان کو بتایا, ان کے گوش گزار کرایا, تو یحییٰ خان صاحب ڈٹ گئے, جواب والی بات ہے. انہوں نے کہا یہ ہو کیسے سکتا ہے, مجھے بائی پاس کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے اجلاس نہیں بلایا, ہاں مطلب اجلاس بلانا چاہیے تھا, لیکن کم از کم میں یہ کہتا ہوں, میرا اس پہ انٹیک یہ ہے کہ آپ نے ایک ریکویسٹ کی ہے چیف جسٹس سے, تو آپ کم از کم اس کو ٹائم تو دیں, 1 دن کا ٹائم تو دیں. آج آپ لیٹر لکھ رہے ہیں اور چند گھنٹوں میں آپ کو اس کا جواب نہیں آیا, تو آپ نے فوری طور پہ اپنا اجلاس سمن کر دیا. اچھا دیکھیں, اجلاس بھی میرے نظر پہلے بھی شاید کہیں نہ کہیں اجلاس ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ 8 نومبر تک جو بینچز بنے تھے, جو روسٹرم ایشو ہوئے تھے, جو کاز لسٹ وہ چیز روسٹرم آئے, اس پہ لکھا ہوا تھا نا کہ ایس سی کمیٹی, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی نے یہ روسٹر جو ہیں وہ بنائے ہیں, بینچ تشکیل دی. 8 نومبر تک کے لیے تھا, 8 نومبر تک کے لیے تھا نا, تو ابھی تو 8 نومبر ہے, تو درمیان میں 4 نومبر کو انہوں نے کیوں وہ کر دیا. 8 نومبر کا ویٹ کرتے, نئی کمیٹی جب کمیٹی بیٹھتی تو اس ٹائم یہ مدعا لے کے آتے. ان کو کیا اجلت تھی, سوچنے کی بات ہے کہ 8 نومبر تک, اب اس میں شاید منصور سے بھی رہ لی گئی تھی, منیب سے بھی رہ لی گئی تھی, احمد تو وہ روسٹر نہیں بن گیا تھا نا. 8 نومبر تک جب تمام عدالتی میٹر ڈسکس ہو چکے کہ 8 نومبر تک یہ کیسز ہیں, یہ چیزیں, اور یہی بینچ بیٹھیں گے, تو پھر 4 نومبر کو انہوں نے کیوں بنا دیا؟ کیا ایسی موت آ رہی تھی, کیا ایسی ارجنسی تھی؟ 31 اکتوبر کو, ٹھیک ہے نا, 31 اکتوبر کو بیٹھ کے 4 کو بینچ بنے اور کیس سنے, ٹھیک ہے نا, تو 4 نومبر کے لیے انہوں نے بینچ بنا دیا. تو اٹ مین کہ جب چیف جسٹس نے ان کو کنوے کر دیا کہ ہماری کمیٹی, وہ شاید یہ بھی تو وجہ تھی نا, یہ جو درخواستیں مختلف طیب بلوچ صاحب سپریم کورٹ میں آ رہی تھیں, اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس کو کارروائی سے روک دیا جائے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ ہو, حکم امتناع کی درخواستیں بھی آ رہی تھیں. تو شاید آج جو کچھ ہوا, جو کانسٹیٹیوشنل بینچز بن گئے, اس کے ججز نامینیٹ ہو گئے, تو شاید یہ وجہ تھی کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تو 5 کو تھا, تو 4 کو جو ہے یہ کیس لگانے کی بات کی گئی تاکہ وہ کیس لگے فل کورٹ کے سامنے اور پھر حکم امتناع دیا جائے. تو بظاہر تو چیزیں کڑیاں جو ملتی ہیں وہ تو یہی چیز جو ہے بتاتی ہیں. آپ نے صحیح کڑیاں ملائی ہیں. مین مقصد ہی یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو 26ویں آئینی ترمیم, یہ جوڈیشل کمیشن کا آج کا اجلاس نہ ہو, یہ نہ ہو اور اس پہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے. کیوں اجلاس ہو گیا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا, تو پھر فل کورٹ میں تو میٹر نہیں ہوگا, وہ پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائے گا. 26ویں ترمیم کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نہ جائے. طیب بلوچ صاحب ویسے بھی نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ یہ جو ججز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا, یہ اختیار تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ان سے لے لیا گیا تھا کہ یہ جو چیزیں دیکھے گا آئینی بینچز کے حوالے سے اور آئینی درخواستوں کے حوالے سے, یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز دیکھیں گے. کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز کی جو کمیٹی ہوگی وہ دیکھے گی اس کو. اب جو کمیٹی بنی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کے حوالے سے, اس میں ایک امین الدین خان صاحب ہیں, مندو خیل صاحب ہیں, محمد علی مدرس صاحب ہیں, اور جو یحییٰ افریدی صاحب والی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے, اس میں بھی آپ منیب اختر صاحب کی جگہ پر جو ہے وہ امین الدین خان صاحب شامل ہو گئے. سر وہ تو بہت اچھا ہو گیا. اب اس میں بھی دیکھیں گے, ابھی بھی چیزیں میٹر, میں اس پہ ہوں. آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آگے بھی مجھے ابھی تک کوئی فائٹ تو ہے, اور وہ دوست ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ قاضی صاحب فائٹ چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے فائٹ دوبارہ شروع ہو چکی ہے. اچھا, ہاں, اور فائٹ جو ہے دیکھیں 2 چیزوں کی, مطلب دنگل چلے گا ابھی, کانسٹیٹیوشن ورسز پاپولزم. یہ ایک ہم اس کو اسی پیرائے میں ہم کہہ سکتے ہیں, باقی تو ہم نہیں کہیں گے. ایک ورڈ جو میں اس پہ فٹ آتے ہیں وہ یہی ہے. جو معاملات چل رہے ہیں نا, یہ چیزیں مزید آگے جائیں گی, یہ یہاں پہ رکنے والی نہیں ہے. اب آگے میٹر کیا ہوں گے. لیکن بھائی طیب بلوچ صاحب, اگر چیزیں یہ آگے جاتی ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دنگل تو وہیں سے شروع ہوا جہاں سے قاضی فیصل چھوڑ کے گئے تھے, تو کیا آپ کو یہ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں سیٹل ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ اور ساتھ میں ایک اور سوال بھی کہ کیا یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں
اتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں کہ ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں اور چیزوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے بکھرنے نہ دیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک بات بتاؤں، پٹھان بچہ ہے، افریدی ہے، بڑی قوم ہے، بڑی کاسٹ ہے، وہ اس ٹائپ کے پریشر برداشت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. ایک چیز فائٹ بیک کرنے والا ہے نا پٹھان، ہم نے دیکھا موسٹلی فائٹ بیک بھی نہیں، کرتے فائٹ ہیں. بیک کیا، وہ فرنٹ فٹ پہ بھی آ کے کھیل ہاں، سکتے ہیں. فرنٹ پہ بھی آ کے کھیل سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ فرنٹ پہ نہیں آ رہے. ابھی ان کو کھیلنے دے رہے ہیں کہ یار مزید کھل کے سامنے آ جائیں نا، اور یہ کھل کے آ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایون کہ دیکھیں وہ جو اس نے یحییٰ خان صاحب نے ان کے ساتھ کیا، ایک اچھا ہی کیا نا کہ امین الدین، ابھی تو ڈیفینسو کھیل رہے ہیں. ہاں، تو وہ انہوں نے فرنٹ پہ یہ آئے پہلے فائٹ انہوں نے آغاز کی، ورنہ وہ میں نے آپ کو جو بتایا نا کہ یونائٹ کرنے کے حق میں تھے چیزوں کو، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنا الگ چلنا ہے، ہمارے ساتھ چلو گے تو ٹھیک ہے، چلو نہ چلو ہم نے، ہمارا تو اپنا راستہ ہے. انہوں نے اپنے راستے کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے. ایک اور سوال تھا یہ بلوچ صاحب، اس سوال کا جواب دے کے پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. جی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جن ججز نے یہ خط لکھا، منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے، جس اعتماد کے ساتھ یہ لیٹر لکھا گیا، ایک کے بعد دوسرا لیٹر لکھا گیا، ایک تو 31 اکتوبر کا ہے نا کہ آپ اجلاس بلائیں کمیٹی کا، دوسرا 4 نومبر کا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان ججز کے پاس میجورٹی موجود ہے سپریم کورٹ کے 16 ججز میں سے، تبھی انہوں نے یہ لیٹر لکھا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک بات کہوں، بے شک میجورٹی ہے، اور اس ٹائم بھی اگر آپ دیکھیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ عمران پروجیکٹ کے تحت کتنے ججز اپوائنٹ ہوئے تھے، یا عمران ایرا میں چلے گئے تھے، عمران ایرا میں کتنے، عمران دور میں کتنے ہوئے، یا بندیال ثاقب نثار نے کتنے کیے، اور وہ ان کے پاس ہے. مجھے نہیں لگتا. سنیں، اب میں آپ کو مجھے نہیں لگتا، میں آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے بے شک خط لکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس لیکن 8 یا 9 ججز کی میجورٹی موجود ہے، مجھے نہیں لگتا. لیکن میں اس کے ساتھ اس پہ بھی قائل ہوں کہ وہ 8 جو ان کا ایک تھا، ایک 8 کا گروپ ہمارے سامنے آیا تھا مخصوص نشستوں میں، 8 میں سے بھی میں تو اس چیز پہ قائل ہوں کہ وہ 5 چلے گئے، یہ 3 چلے گئے، یہ 5 رہ گئے ہیں، ٹھیک. ایک بات. لیکن دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو ہے مستقبل میں کیا ہوگا. اب جب سے 34 کا اعلان ہوا ہے، قانون بن گیا ہے، تو 34 میں سے 5-7 اور اگر آ گئے تو یہ ختم ہو جائے. یہی حل ہے ان کا. نہیں، پہلے بھی، اب ہم پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. آپ کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس میجورٹی ہو سکتی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں ہے. باقی اب ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں. میرے خیال سے آج کا پوڈ کاسٹ آپ دیکھنے والوں کو بہت پسند آیا ہوگا. طیب بلوچ صاحب نے بڑی جاندار اور بڑی شاندار باتیں کی ہیں. میں نے کیا کہا وہ اس کا فیصلہ آپ دیکھنے والے کریں گے. لیکن بہرحال جاتے جاتے آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بولنا، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کرنا ہے. اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.